अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकालीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमें इमरान ने कराची से भेजी है। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ और सुनते हैं इमरान की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम इमरान है और मैं कराची में एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरा काम अपनी सवारी को उठाकर इसकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। जैसे आजकल काफ़ी टैक्सी सर्विसेज पाकिस्तान में आ चुकी हैं, तब ये सब नहीं था। सिर्फ काली पीली टैक्सी ही रोड पर मौजूद थी। वैसे तो मैं दिन की वर्क ड्यूटी करता था, लेकिन अगर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो तो रात को भी अक्सर टैक्सी चला लिया करता था। कराची एक ऐसा शहर है जो दिन रात चलता है और इसी वजह से रात को भी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। रात को ज़्यादा टैक्सी अवेलेबल नहीं होती थी। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज से 8 साल पहले का है और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। रोड बिल्कुल खाली था। मैंने सवारी की तलाश में अपनी टैक्सी एक रोड पर खड़ी की और इंतज़ार करने लगा कि शायद कोई सवारी आ जाए। मैं अपनी टैक्सी में गहरी सोच में मगन बैठा था कि एक साइड से मेरी टैक्सी का किसी ने शीशा बजाया। मैंने एकदम से चौंक कर बाहर देखा। एक लड़का खड़ा था जो मुझे शीशा नीचे करने का इशारा कर रहा था। मैंने शीशा नीचे करते हुए इससे पूछा, जी भाई किधर जाना है। इस लड़के ने जो जगह मुझे बताई वो 20 से 25 किलोमीटर शहर से दूर ज़रा हट कर थी। खैर, मैंने इसे पैसों की बात की और वो मुझे मेरे बताए हुए पैसे देने के लिए तैयार था। मैंने इसे बैठने का बोला तो इसने दरवाज़ा खोलकर पहले अपना एक बैग रखा, इसके बाद खुद बैठकर मुझे चलने का कहा। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और इसके बताए हुए जगह की तरफ चल पड़ा। मैं खामोशी से टैक्सी चला रहा था कि अचानक मुझे कहने लगा, नवाज़ भाई आज गाने नहीं लगाओगे। मैं एकदम से चौंका और सोचने लगा कि इसको मेरा नाम कैसे पता। फिर ये सोचने लगा कि शायद ये पहले भी मेरे साथ आया हो। खैर, मैं इसे शीशे में देखते हुए कहने लगा, मेरे साथ पहले भी कभी आए हैं आप। इसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा मगर मेरी बात का कोई जवाब न दिया। कुछ देर तक टैक्सी में खामोशी रही, लेकिन इतने में वो लड़का मेरे बारे में पूछने लगा, जैसे कि मैं रात को टैक्सी क्यों चलाता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ और मेरी शादी हुई है या नहीं। वो लड़का मुझसे बार बार सवालात पूछ रहा था, इसलिए मुझे भी इसकी बातों का जवाब देना पड़ रहा था। मैं इसे बता रहा था कि रात को पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, इसीलिए रात को टैक्सी चला लेता हूँ और मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ। वैसे भी ईद आने वाली है, इसी वजह से मैं ये सोच रहा था कि थोड़े पैसे जोड़ लूँ जो बच्चों के काम आएंगे। वो लड़का भी अपने बारे में बताने लगा कि वो शहर से बाहर रहता है और यहाँ अक्सर काम के लिए आया करता है। जैसे ही हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, अब शहर ख़त्म हो गया और हम शहर से बाहर आ चुके थे। जैसे ही हम शहर से बाहर आए तो वो लड़का अजीब अजीब बातें करने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि अक्सर टैक्सी ड्राइवर अकेले बंदे को देखकर इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सुनसान रास्ते की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर अपनी सवारी को लूट लेते हैं। इसकी ये बात सुनते ही मैं कहने लगा कि नहीं भाई, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। रात के इस पहर में रोज़ी रोटी कमाने के लिए रोड पर फिर रहा हूँ। टैक्सी चलाकर अच्छा खासा कमा लेता हूँ और हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मुझे हमेशा अल्लाह हलाल रिज़्क ही दे। यही सब बातें करते करते हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। कुछ थोड़ा ही आगे आए कि मुझे पीछे से तेज़ सांस लेने की आवाज़ आने लगी और साथ ही वो लड़का गुस्से की हालत में मुझ पर चलाने लगा।
میں حیران تھا کہ اس لڑکے کو اچانک کیا ہوا، شاید میری کوئی بات بری لگی، لیکن میں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں کہ وہ مجھ پر چلائے۔ پھر مجھے بھی اس پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر ہم دونوں میں بحث ہونے لگی۔ وہ مسلسل مجھے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے سنسان راستے کی طرف لے کر جا رہے ہو اور وہاں جا کر مجھے لوٹ لو گے۔ اس کی ایسی گھٹیا باتیں سنتے ہی میں نے فوراً بریک لگائی اور ٹیکسی روک کر اس کو نیچے اترنے کا کہا، لیکن اب وہ خاموش ہو کر اس بات کی مجھ سے معذرت کرنے لگا اور دوبارہ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ خیر، میں ابھی تھوڑا آگے ہی آیا تھا کہ اچانک اس لڑکے نے پیچھے سے میرا کالر پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگا۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ کوئی لٹیرا ہے اور مجھے لوٹنے آیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے شیشے سے اس کی طرف دیکھا تو میرا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ خوف سے میری زبان نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا پیچھے بیٹھا وہ لڑکا اب انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سفید ہو چکی تھیں، چہرہ ایسا جس میں کٹ کے نشان لگے تھے جن سے خون نکل رہا تھا، اور عجیب سفید بال دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میں نے فوراً بریک لگا کر ٹیکسی کا دروازہ کھول کر دوڑ لگا دی اور جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس جگہ پر ایک عجیب سی قسم کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں ساتھ ہی اب تیز ہوا چلنے لگی اور ساتھ بہت زیادہ مٹی اٹھنے لگی۔ اس مٹی میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس خوفناک مخلوق کی ہوا کے ساتھ ساتھ تیز تیز چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ میرے لیے ان کو برداشت کرنا مشکل سے باہر ہو گیا۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور میں اتنی بری طرح گرا کہ میرے ہاتھ اور گھٹنوں سے خون آنے لگا، لیکن میں نے بھاگنا اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اور پتہ نہیں کیسے میں ایک مسجد تک پہنچ گیا۔ میں فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پہ موجود مولوی صاحب نے جب مجھے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میرے جسم پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ مولوی صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے پیچھے کوئی لٹیرے لگے ہوں اور انہوں نے ہی میری یہ حالت کی، لیکن میں نے تھوڑی سانسیں بحال ہونے کے بعد ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بتایا۔ وہ اب بھی میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور بیٹھنے کو بولا۔ میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ میری گاڑی میں کوئی خوفناک مخلوق ہے، وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی اور کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگے۔ اب میں بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ جب میری پھولی ہوئی سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو انہوں نے مجھے کچھ ایسا بتایا جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے لیے وہ سب یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کی بات مجھے سچ لگنے لگی۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے کچھ گھر ہیں، ان میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس لڑکے کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے لوٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ لڑکا آج بھی رات کو ٹیکسی ڈرائیور کو نظر آتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ سارے ٹیکسی ڈرائیور اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب سن کر میرے خوف میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مولوی صاحب سامنے ٹیکسی لینے گئے تو اس کے اندر عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اور جس جگہ وہ لڑکا بیٹھا تھا وہ سیٹ پر اب بھی خون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خیر، وہ رات میں نے مسجد میں گزاری کیونکہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں مسجد سے باہر نکل کر واپس جاؤں۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ کافی دفعہ رات کو ان کو بھی وہ لڑکا نظر آیا جو ان کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھا، اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو میرے ساتھ آیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی بھی رات کو ٹیکسی نہیں چلائی۔ میں اس بات کو سوچ کر آج بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اگر اس رات میں مسجد تک نہ پہنچتا تو وہ لڑکا مجھے جان سے مار دیتا۔
آج بھی اگر مجھے سواری چھوڑنے میں رات دیر ہو جائے تو اس کے بعد میں کوئی سواری نہیں بٹھاتا اور سیدھا گھر آ جاتا ہوں۔ میرے ذہن میں آج بھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر واقعی کوئی لوٹنے والا ٹیکسی ڈرائیور اسے مل گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سچ میں اس کی جان لے سکتا ہے اور وہ اسے جان سے مار دے گا۔ بہت شکریہ عمران، آپ نے اپنا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام شبیر ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ جب سے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہے ہمیشہ کوئی یونیک سٹوری سننے کو ملتی ہے، اسی لیے میرا بھی دل کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی یہ خوفناک کہانی شیئر کروں۔ آج میری یہ سٹوری سن کر آپ کے لسنر یہ جان جائیں گے کہ ہر کوئی آپ کا سگا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر کوئی آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں آپ کے لیے فطور کب آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ نصیر بھائی، یہ واقعہ 2021 کے سٹارٹ کا ہے۔ ہماری پوری فیملی بہت خوش تھی، ہم بہت پرسکون اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد کی بہت اچھی جاب تھی اور وہ اچھی پوسٹ پر تھے۔ مدر ہاؤس وائف تھیں اور بڑی سسٹر یونیورسٹی میں تھی اور میں تب کالج میں تھا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری خالہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور ہمارا بھی ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن اس بار وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے میری بہن جس کا نام نور تھا رشتہ لے کر آئی۔ ان کا بیٹا بہت زیادہ آوارہ قسم کا تھا، اس لیے میرے بابا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نور ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کی سٹڈیز کمپلیٹ ہونے میں 2 سال ہیں اور ابھی تک ہم نے ایسا کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، جب ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے۔ لیکن خالہ نے اتنا کہہ کر بات ختم کر دی کہ میں کون سا ابھی شادی کا کہہ رہی ہوں، فی الحال منگنی کر دیتے ہیں اور نور کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو جانے کے بعد شادی کر لیں گے۔ آپ لوگ اس بارے میں سوچیں، میں کچھ دنوں بعد دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ خیر، اس دن تو وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بابا نے امی سے خالہ کو سمجھانے کا بولا اور صاف منع کرنے کو کہا۔ کچھ دنوں بعد خالہ دوبارہ ہمارے گھر آئیں اور دوبارہ وہی رشتے کی بات کرنے لگی، لیکن اب بھی میرے بابا نے یہی کہا کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو فیملی میں اور بھی رشتے ہیں، آپ کسی اور سے کر لیں۔ میری امی بھی اس رشتے سے خوش نہ تھیں، اس لیے وہ خالہ کو باتوں باتوں میں ایسے سمجھا رہی تھیں کہ انکار بھی ہو جائے اور ہم بہنوں کا رشتہ بھی خراب نہ ہو، لیکن خالہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی اور بار بار کسی فیملی ممبرس کو بھیج کر ہمارے اوپر دباؤ ڈلواتی تھی۔ بابا نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں وہاں رشتہ دے کر اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ ہم نے خالہ کو بھی واضح لفظوں میں منع کر دیا تھا۔ وہ خالہ جو ہمارے گھر میں ویک میں 1-2 دفعہ لازمی آتی تھی، اب انہوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا، کال کرنا چھوڑ دیا، ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ خیر، یہ بات 2-3 منتھ پرانی ہوئی، لیکن ہمارا ابھی بھی خالہ اور ان کے بچوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا کہ اچانک نور کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کبھی گلا خراب ہو جاتا تو کبھی سر میں شدید درد ہوتا تو کبھی بخار ہو جاتا۔ ڈے بہ ڈے وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کا کھانا پینا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ سارے ٹیسٹ کروائے تو وہ بھی نارمل تھے، لیکن اس کا بخار تھا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ٹیسٹ میں کوئی بھی چیز ایسی نہ آئی جس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ کہہ سکیں کہ نور اس وجہ سے بیمار ہے۔ وہ نور جس نے کبھی ایک کلاس بھی نہیں چھوڑی تھی اور سٹڈیز میں بھی بہت اچھی تھی، اب اس کے لیے یونیورسٹی جانا بھی مشکل ہو گیا۔ ہم سب گھر والے نور کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ابھی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں ان کا رائٹ بازو فریکچر ہو گیا اور کچھ ہی دنوں بعد بابا کی جاب بھی چلی گئی۔ ہمارا سارا ہنستا بستا گھر اب پریشانیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتی اور زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس کو دیکھ کر ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ میری امی نے نور کے کپڑے نکالنے کے لیے کبڈ کھولی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ نور کے سارے کپڑوں پر کٹ لگے ہوئے ہیں۔
جیسے کسی نے جان بوجھ کر کینچی سے کاٹے ہوں، اور ان کے اوپر بلڈ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے مجھے اور بابا کو کپڑے دکھائے۔ نصیر بھائی، کپڑے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ اب نور کے روم سے بہت بری طرح کی اسمیل آتی تھی، اور جب نور روم میں اکیلی ہوتی تو کسی کی باتوں کی آواز آتی، اور جیسے ہی ہم میں سے کوئی روم کے اندر داخل ہوتا، دل میں خوف ڈالنے والی خاموشی ہو جاتی۔ ہم نے نور کا روحانی علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ ڈے بابا نے ایک عالم کو کال کی، ان کو ساری بات بتائی، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نور پر جادو کا اثر ہے۔ عالم صاحب 3-4 دن کے لیے کراچی سے باہر تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نور پر آیت الکرسی کا دم کریں، اور میں 4 دنوں کے بعد واپس آ کر خود نور کو دیکھوں گا۔ نصیر بھائی، جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت زیادہ ڈراؤنا منظر تھا۔ میں کالج سے واپس آیا تو امی کچن میں تھیں اور بابا اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میرا اور نور کا روم فرسٹ فلور پر تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں چینج کرنے جا رہا تھا کہ ایک دم میری نظر فرسٹ فلور پر پڑے فریزر پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ نور فریزر کے پاس نیچے بیٹھی کچا گوشت کھا رہی ہے، اور اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں جیسے ابھی ان میں سے خون نکل آئے گا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے زور سے چیخ ماری اور بھاگتے ہوئے نیچے آیا۔ اس ٹائم خوف سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی میرے ہاتھوں میں کپکپی شروع ہو گئی۔ مجھ پر ڈر اور خوف اتنا زیادہ حاوی ہو چکا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلنا مشکل تھا۔ بابا اور امی بھاگتے ہوئے آئے تو نور ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی کچا گوشت کھا رہی تھی۔ بابا نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے نور وہیں فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ منظر میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اور بابا نے مل کر نور کو اٹھایا اور اسے میرے روم میں لے گئے۔ نور ابھی بھی بے ہوش بیڈ پر لیٹی تھی، اور ہم نور کی یہ حالت دیکھ کر رو رہے تھے۔ کچھ دیر گزری، ہم ابھی تک نور کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ ایک دم نور کو ہوش آیا، اور وہ فوراً امی کے ساتھ چپک کر رو رو کر کہنے لگی، امی مجھے بچا لیں، یہ لوگ میری جان لے لیں گے، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے یہ لوگ آپ سے دور لے جائیں گے۔ اگلے دن ارشد چاچا، جو ہمارے گارڈن کو سنبھالتے ہیں، ان کو زمین کے اندر سے ایک کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا ملی جس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھی، اور اسی دن جب ہم نے نور کے روم سے سب کچھ نکالا تو روم کے ڈیفرنٹ کونوں سے ہمیں تعویذ بھی ملے۔ نیکسٹ ڈے عالم صاحب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے نور کو دیکھتے ہی کہا کہ بہت سخت جادو ہے اس بچی پر۔ انہوں نے ہمیں آیتیں بتائیں جو پانی پر دم کر کے نور کو پلانا تھا، اور اسی دم والے پانی کو گھر کے پورے در و دیوار پر چھڑکنا تھا۔ کچھ دن لگاتار ہم وہ عمل کرتے رہے جو عامل صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ نور بہتری کی طرف جانے لگی، اور بابا کی جاب بھی اچھی کمپنی میں ہو گئی۔ ہمارے پوچھنے پر عالم صاحب نے اس کا نام تو نہیں بتایا جس نے جادو کروایا تھا، لیکن میں اور میرے گھر والے اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کس نے اور کیوں کروایا ہے۔ ہم نے 2 ماہ تک اس جادو کا سامنا کیا۔ اس جادو سے نور مرتے مرتے بچی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پریشانی سے نکالا۔ نصیر بھائی، یہ تھا میرا خوفناک واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ، اگر آپ یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔